अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, गिरफ्तारियों का मौसम चल रहा है इस वक्त, और मैंने कुछ दिन पहले अपने वीलॉग में आपको बताया था कि ये तय कर लिया गया है कि 50 के करीब इमरान खान साहब के साथी, पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा, उनकी बारी बारी गिरफ्तारी जारी रहेगी। और इसके साथ साथ कुछ सहाफ़ियों की भी लिस्ट बना ली गई है, और 5 एक सहाफ़ियों को तो ख़ास तौर पर सबक सिखाने का प्लान है। और ये आपको मैंने ख़बर कुछ दिन पहले ही अभी दी थी, और उसके बाद हमने तवातुर के साथ देखा कि गिरफ्तारियों का मौसम शुरू हो गया। एक बंदा गिरफ्तार होता है और फिर जब तक वो रिहा होता है तो दूसरा गिरफ्तार हो जाता है। जब तक वो अभी उसके ऊपर मामला चल रहे होते हैं तो तीसरे के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। तो पिछला जो हमने एक हफ़्ता या 3-4 दिन ख़ास तौर पर पिछले देखे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी ही सूरत हाल में नज़र आ रही है। तो आज के व्लॉग में इसी बात को ज़रा कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी बात करेंगे कि इमरान रियाज खान साहब को जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया, फिर जिस तरह से शेख रशीद साहब के ऊपर मुकदमा बना। लेकिन शेख साहब की मैं बाद में बात करूंगी। मैं इमरान रियाज के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूंगी, और उसके साथ साथ कुछ अपने गिरेबान में झांकेंगे। अपने गिरेबान में झांकेंगे दो तरह से। एक तो ये कि जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है वो किस कदर डिवाइडेड है, और किस कदर जिसको कहते हैं ना कि उस लो लेवल पे आ गई है कि फिर ये डिज़र्व करते हैं कि जो इनके साथ होता है, उसकी बात भी होगी। और फिर मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों को भी बताऊंगी कि आप लोग किधर खड़े हैं। तो थोड़ी आज अपना मुहासबा भी करेंगे इस वीलॉग में। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदार और अहबाब को भी इस चैनल से मुतल्लिक आगाह करें। व्यूअर्स, इमरान रियाज खान साहब के ऊपर बड़ी देर से नज़र थी। वो पहले ही अपने बारे में बता चुके थे कि वो हिट लिस्ट पर हैं और उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि अभी शौक़ पूरे नहीं हो रहे गिरफ्तारियों के। अभी शौक़ पूरे नहीं हो रहे लोगों के कि जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो उनको मालूम था कि अब वो दोबारा से अताब में आएंगे, क्योंकि अभी भी तसलसल बाकी है, और जो कंटिन्यूटी है वो चल रही है। जो मामलात पिछले साल से शुरू हुए थे वो थमे नहीं हैं, वो रुके नहीं हैं, और ना वो रुकते नज़र आ रहे हैं। तो इमरान रियाज खान साहब पहले से इस बात का इंदिया दे चुके थे कि जनाब उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। उन्हें ऐसे ज़ाहिर है कि इंदिए मिलना शुरू हो चुके थे, और अल्टीमेटली ऐसा ही हुआ। यूएई की तरफ वो जा रहे थे, और उनका कुछ निजी दौरा था ये। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो तब उन्हें पता चला है कि जनाब उनको रोक लिया गया, और उन्हें बताया गया कि आपका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है, आप बैरून मुल्क परवाज़ नहीं कर सकते। और फिर उनको एफआईए ने अपनी हिरासत में ले लिया। फिर मालूम नहीं कि वो कितनी देर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, शायद 1-8 घंटा, और उसके बाद फिर उन्हें खुफिया दरवाजे से वहाँ से ले जाया गया। हालांकि उनके बारे में इत्तलात यही दी गई कि शायद वो एयरपोर्ट पे ही उन्हें रिटेन किया गया, लेकिन ऐसा था नहीं। और उसके बाद फिर वो काफ़ी देर उन्हीं की तहवील में थे। और चूँकि आइन नाम की तो अब कोई चीज़ पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, तो वैसे तो आइन और कानून के तहत तो फौरी तौर पर अदालत को पेश करना होता है जिस भी मुल्ज़िम को आप अरेस्ट करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोई आइन वाइन तो है ही नहीं मुल्क में, तो लिहाजा उन्हें कोई ज़रूरत नहीं महसूस की गई किसी ने कि अदालत में पेश करें। 24 घंटे से ज़ायद हो चुके उनकी गिरफ्तारी को, लेकिन उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। और अब अल्टीमेटली सुबह 9 बजे उनको अदालत में पेश किया जाएगा, और उसके बाद फिर आगे जो है उनका रिमांड वगैरह मांगा जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको जिस्मानी रिमांड उनका मिल जाएगा, क्योंकि वो आजकल ये एक हमें नज़र आ रहा है ट्रेंड है कि भाई 2-4 दिन जिस्मानी रिमांड दो, ज़रा फेंटी वेंटी लगाओ, थोड़ी तज़हीक करो, तजलील करो, थोड़ा उसको टॉर्चर करो। जिस तरह भी जिसके साथ जितना गुस्सा है उस लिहाज से उतने ही तनासुब से उसको टॉर्चर किया जाता है। तो जिस्मानी रिमांड तो डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर कोई सोच रहा है कि जनाब कोई उनको नहीं मिलेगा, तो वैसे ही है। अगर जिस्मानी रिमांड के लिए ही तो ये अरेस्ट करना होता है, और किस लिए करना होता है, उनसे कौन सी तफ्तीश करनी है या क्या उन्होंने कर दिया है। बुनियादी तौर पर जो उन पर एफआईआर जनाब वो पिछले साल की है, और पिछले साल उन्होंने एक तकरीर की थी, और वही जो है उनके गले पड़ी हुई है। और बज़ाहिर तो उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी जिसके ऊपर कोई बड़ा क्वेश्चन किया जाए। और मज़े की बात है कि जिस वक्त वो तकरीर की थी उस वक्त तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद मौजूद थे सीट पर। अब तो वो वैसे भी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब हमें ये भी मालूम पड़ चुका है कि जनाब कोई आर्मी चीफ जब रिटायर भी हो जाता है तो उसके ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये उस वक्त की तकरीर थी, लेकिन अब उनको किसी को ख्याल आया कि ओहो उस वक्त उन्होंने ऐसी तकरीर क्यों की, लिहाजा उनको पकड़ लिया जाए। तो तकरीर में वो बात क्या कर रहे थे, तकरीर में वो बैठे हुए उन्होंने पूछा कि भाई आर्मी चीफ जो है उन्होंने कहा है कि जो इदारा है वो किसी तरह की सियासत में मुलविस नहीं है, मुदाखलत नहीं है उसकी सियासत में। तो जो हाजरीन थे उनसे उन्होंने सवाल किया कि आप में से कौन समझता है कि ऐसा ही है।
تو جو سمجھتے ہیں وہ ذرا ہینڈ ریز کر دیں, ہاتھ کھڑے کریں. اور اس کے بعد پھر جب سب نے ہاتھ کھڑے کیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو کچھ نہیں کہا, اب یہ تو حاضرین کی اپنی ایک رائے ہے آپ کے بارے میں کہ جو آپ نے بات ارشاد فرمایا ہے وہ کتنا کہ درست ہے. تو اس بنیاد کے اوپر ایف آئی آر میں یہ باقاعدہ یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ جی یہ آپ کے الفاظ سے اور اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کیا. تو اب مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ اس میں انہوں نے کیا تنقید کی ہے. انہوں نے ایک سوال کیا, حاضرین نے جواب دیا, تو پھر یا تو پھر حاضرین کو آپ پکڑتے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کہا. جنرل باجوہ صاحب نے جب یہ فرما دیا کہ بھائی یہ حکم انہوں نے کر دیا کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا تو پھر بات ختم ہو گئی, اس کے آگے کسی نے شک بھی کیوں کیا کہ کوئی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے. تو اتنی سی بات تھی بس. پتہ نہیں کیوں اس میں عمران ریاض خان صاحب نے کون سی تنقید کر دی یا کیا انہیں برا بھلا کہہ دیا یا کس بات پہ ان کے ادارے کو جو ہے وہ کوئی مسئلے مسائل درپیش آ گئے. لیکن بہرحال جناب وہ ایف آئی آر بنا لی گئی اور اس کے بعد ان کو بعد میں اٹھو لیا گیا جس طرح بھی. تو ابھی تک تو انہیں پیش نہیں کیا گیا. یہاں تک تو یہ بات بڑی انڈرسٹینڈیبل تھی اور سب کو پتہ ہی تھا کہ یہ اب جو کاروائیاں ہیں, ابھی عارف حمید بھٹی صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے, سعید قاضی صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے, اور یہ دونوں حضرات اسی چینل میں ہیں جہاں پر میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جی این این کے لیے آج کل پروگرام کرتی ہوں. وہیں پر بھٹی صاحب اور سعید قاضی صاحب کی بھی رہنمائی ہمیں حاصل رہتی ہے. اور بھی مزید 2-3 لوگ ہیں, سمیع ابراہیم صاحب بھی کافی کھٹکتے ہیں نظروں میں, اور جو باقی 2-3 لوگ کھٹکتے تھے وہ بیچارے ویسے ہی ملک چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے. صحافی ابھی رہیں گے, اور صرف صحافیوں تک نہیں, یوٹیوبرز پر بھی آئیں گے وہ لوگ جو یعنی یوٹیوب پر سپورٹ کر رہے ہیں آل دا وے یا پھر کسی بھی طرح کھٹک رہے ہیں لوگوں کو, تو ان کے اوپر بھی ابھی کریک ڈاؤن ہونا ہے. تو یہ تو ساری بات انڈرسٹینڈیبل تھی. جس چیز نے مجھے ایک ہرٹ کیا بنیادی, اور وہ پہلی دفعہ نہیں کیا, پہلے بھی اس قسم کی, جب بھی عمران ریاض کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک لا یعنی بیہودہ قسم کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ جی وہ تو صحافی نہیں ہے, وہ تو صحافی نہیں ہے, صحافت کی کیا تعریف ہے. اب مطلب ہے کہ انسان جس کو کہتے ہیں نا کہ یار حال آپ کے ملک کا کیا ہوا پڑا ہے, یعنی جہاں پر آپ کا آئین اور قانون معطل پڑا ہوا ہے, جہاں پر آپ بنانا ریپبلک بنے ہوئے ہیں, جانوروں جیسا آپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, اور وہاں پر آپ یہ صحافیوں کی اب صحافت کی جو ڈیفینیشن اور صحافی کی ڈیفینیشن کے اوپر ٹویٹر پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ جی صحافی ہے کون, وہ تو صحافی نہیں ہے. بھائی پہلا تو اس پہ میرا اعتراض یہ ہے کہ مان لیا وہ اگر نہ بھی صحافی ہوتے, وہ کوئی عام شہری ہوتے یا سیاسی کارکن, کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے جی وہ تو سیاسی کارکن ہے. اچھا جی, تو کیا سیاسی کارکن کے کوئی حقوق نہیں ہوتے؟ اس کو کسی بھی طرح کسی بھی وقت بے وجہ اٹھا لیا جائے بغیر کسی آئین اور قانون کے تحت؟ یعنی یہ تو عجیب ہی لاجک ہے کہ جب کسی سے یہ سوال کرو کہ عمران ریاض کو اٹھا لیا تو کہتے ہیں وہ تو صحافی نہیں ہے. بھائی صرف صحافیوں کے حقوق نہیں ہیں اس معاشرے میں, ہر شہری کے حقوق ہیں آئین پاکستان کے تحت, جو کہ اب کہیں پہ باقی نہیں رہا ہے. تو یہ ایک عجیب صحافتی برادری میں یہ شروع ہو گئی بحث, اور ایک دوسرے کے اوپر ٹچریں اور جناب طنز اور جناب عجیب قسم کی جو لغو قسم کی گفتگو ہے وہ شروع ہوئی ہے. وہ اس پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے کہ تم صحافی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں اچھا تو پھر وہ صحافی نہیں ہے. اب وہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ اچھا پھر صحافی وہ ہوتے ہیں کیا جو عہدے لیتے ہیں, جو آپ کی ساری جو ہے وہ جی حضوری کرتے ہیں, وہ صحافی ہوتے ہیں, جن کو جو اپنے کتے بلیوں کا کھانا خوراک نہ ملنے پر آپ کو ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ان کے لیے بندوبست کر دیتے ہیں, وہ صحافی ہوتے ہیں, جو آپ کی کیبنٹ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ صحافی ہوتے ہیں, جو پی سی بی کے چیئرمین بن جاتے ہیں کیا وہ صحافی ہوتے ہیں. تو صحافی کی کیا پھر ڈیفینیشن ہے بھائی آپ کے نزدیک؟ صرف اس لیے کہ کیونکہ وہ آل دا وے عمران خان کو اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ اس وجہ سے سپورٹ نہیں کر رہا کہ عمران خان اس کو کوئی پیسے دے رہا ہے یا اس کو کوئی عہدہ دے رہا ہے, ان کی نظر میں ان کو لگتا ہے کہ عمران خان اس وقت حق پر ہے تو وہ اس کی بات کر رہا ہے. کل جب عمران خان گورنمنٹ میں ہوگا, اگر وہ غلط کرے گا تو وہ تنقید بھی کر رہا ہوگا. اور میں خود بھی بہت سارے چیزوں میں ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو جس طرح سے نکالا گیا وہ زیادتی ہوئی ہے. اب جس طرح سے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں یہ غلط ہے. اب جس طرح سے یہ پی ڈی ایم حکومت عوام کا استحصال کر رہی ہے وہ غلط ہے. اب جس طرح سے ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اٹھا لیا جائے گا تو لوگ یہ سوال کریں گے کہ چونکہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹ کر رہے تھے یا چونکہ آپ نے کسی کو غلط کہہ دیا حکومت کو, لہٰذا آپ صحافی نہیں ہیں؟ تو یہ بالکل ایک اللاجیکل سی بات ہے. وہ کیا کوئی ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں عمران ریاض, جس پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ صحافی نہیں ہے, یا وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب کوئی آپ کے خیال سے جا کے کوئی آل دا وے انہوں نے کوئی خود کش حملہ کر دیا؟ کیا مطلب کس بات پہ؟ مجھے تو بنیادی طور پر 2-3 چیزیں لگتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات جو آپ کی ضرورت سے زیادہ سکسیس ہوتی ہے وہ کسی سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. تو بہت سارے جو ہمارے سینئر صحافی ہیں اور جو اب یوٹیوبنگ کے میدان میں بھی آ رہے ہیں,
اور وہ اب ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی ہے جو عمران ریاض کو مل گئی ہے. تو بجائے اس کے کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے، جس کا رزق جہاں سے جتنا اس کو ملنا ہے اس کو ملنا ہے، تو بھائی آپ حسد کریں یا جو مرضی کریں لیکن وہ ان سے کامیابی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. تو ایک تو وہ اس وجہ سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. دوسرا بنیادی تکلیف یہی ہے کہ اگر وہ آپ کے رائے سے اختلاف کر رہا ہے ایک بندہ تو اس کی وہ رائے ہی غلط ہے. یعنی یہ ایک ہمارے ملک میں نیا کلچر ہے کہ اگر مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے تو پھر اس کا مطلب ہے میری رائے ہی غلط ہے. بھائی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں گے کہ چونکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو میرے پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ ہے لہٰذا آپ صحافی نہیں ہیں. تو یہ ساری جو ہے اس وقت سینیریو چل رہا ہے. اب تیسرا جو ایک اختلاف ہے کہ جی آپ پہلے پھر ان کے ٹاؤٹ کیوں تھے، جی آپ پہلے بڑی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کرتے تھے، اب انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا تو آپ بھی ان کے خلاف ہو گئے، تو یہ وہ تو آپ پہلے کیوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی پہلے کسی کو سپورٹ کرتا بھی ہو یا کسی کے فیڈ کرنے کے اوپر بھی کوئی خبر دیتا ہو تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ساری زندگی جو ہے وہ یہی کرتا رہے. وہ اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں چیز یہ بہتر ہے، اب اس میں یہ اس طرح کی گنجائش نہیں ہے، اس کو یوں دیکھنا چاہیے، تو وہ اس اینگل پہ کھڑا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے کہ یعنی انسان کبھی اپنا وہ چینج نہیں کر سکتا زاویہ نظر. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس بات کو بھی ایک طرف رکھ دوں کہ کوئی ٹاؤٹ تھا یا نہیں تھا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ایک اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اینگل ٹھیک ہے، بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار میں اس وقت جو سوچ رہا تھا وہ ایسا نہیں تھا، مجھے غلط بتایا گیا یا اس طرح سے تھا، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اس طرح سے ہے. تو بہت ساری آپ کی ذاتی زندگی میں ایسے مشاہدات ہوتے ہیں کہ آپ تجربات کے ساتھ آپ کے رائے، آپ کی نظریات، آپ کی آئیڈیالوجی بدل جاتی ہے. تو یہ بھی کوئی ایسا ناقابل معافی جرم نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے آپ کسی بندے کو ٹارگٹ ہی کر دیں. تو بجائے اس کے کہ آل دا وے تمام صحافی برادری اکٹھی ہو ان کو کنڈیم کرے گا جی اس طرح کی اریسٹریشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی یہ آ کے مذاق اڑا رہا ہے کہ جناب وہ تو صحافی نہیں ہے، کوئی دوسرا مذاق اڑا رہا ہے کہ وہ یوٹیوبر ہیں، کوئی تیسرا مذاق اڑا رہا ہے کہ اچھا ہے چلو جی اب ان کو بھی پتہ لگے، اور عجیب قسم کی ایک بےہودگی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو پھر جب آپ کے ساتھ کل یہی ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ سب شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھ لیں. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ ایک ساتھ ایک پیج پر نہیں ہوتے ہیں. آپ لوگ اپنے وقتی مفاد، ذاتی مفاد کی اتنی چھوٹے سے جو آپ کے سرکلز ہیں ان سے آپ نکل نہیں سکتے ہیں، اسی شیل میں آپ بند رہتے ہیں. اور اسی وجہ سے جب آپ کے ساتھ وہ ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. عمران ریاض کے اوپر اگر کوئی کنڈیم کر بھی رہا کہ حامد میر صاحب نے بھی کنڈیم کیا، حامد میر اور عمران ریاض کی بہت چلتی ہے، ایک دوسرے سے لگتی ہے، اب وہ آ کے کر رہے ہیں لیکن ساتھ وہ ایسے کنڈیم کر رہے ہوں گے جیسے کوئی احسان جتلا رہے ہیں کہ ہاں اگرچہ اس وقت ہمیں بھی لگا تھا لیکن اس وقت تو لوگوں نے ایسے کہا تھا، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کنڈیم بھی کر رہے ہیں اور احسان بھی جتلائیں گے صرف یہ شو آف کرنے کے لیے کہ ہاں جی ہم تو بڑے مہان ہیں، ہم تو جی یہ کر رہے ہیں، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں. بھائی اگر آپ سنسیریٹی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو پھر ifs اینڈ بٹس کے علاوہ اس کو کنڈیم کریں کہ یہ چیز غلط ہے اور اس کے لیے کوئی عملی قدم بھی اٹھائیں. صرف یہ کنڈیم کر دینا، ٹویٹر پہ آ کے ٹویٹ کر دینا صرف تک ایک ریکارڈ رہے اور بوقت ضرورت کام آئے والی سچویشن نہ ہو، بلکہ آپ اس کو دل سے جب سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے کوئی پلان آؤٹ بھی کرتے ہیں کہ یار اس کو ہم نے ہاتھ کیسے روکنا ہے اس چیز کا کہ جو یہ اس طرح سے کسی کو ٹارگٹ کیا جائے. یہ ہے بنیادی مسئلہ کہ یہ ہماری جو یونٹی نہیں ہوتی تو پھر ہمیں یہی کچھ نظر آتا ہے. لیکن صحافی برادری تو جو اپنی جگہ، جن لوگوں کے لیے وہ بندے خوار ہو رہے ہیں وہ لوگ کتنا نکلتے ہیں. عرشد شریف آپ کو حق سچ بات بتاتا، وہ پتہ نہیں اپنا بیچارہ کون سی جنگ لڑ رہا تھا آپ کے لیے، اور ادھر کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے. بس یہ ہم نے دیکھا ہے کہ چلیں شکر ہے کہ کم از کم اس کو اچھا جنازہ اس کو دیا، اس کو رخصت اچھے سے کیا، لیکن ادروائز کیا ہے. آج یہ عمران ریاض بند ہوا ہوا تھا، احتجاج ہوا ہوا تھا، 4 لوگ نہیں نکل رہے تھے، لاکھوں دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں یوٹیوب ان کا، لیکن یہ نہیں کریں گے کہ یار وہ بندہ مشکل میں ہے تو اس کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیں، کم از کم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے 4 بندے ہی باہر نکل آئیں. پتہ نہیں کن لوگوں کے لیے یہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں یا اپنے آرام کو قربان کیا ہوا ہے یا اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے. یہ تو بے حس قوم ہے جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، جس کے اوپر کوئی جوں ہی نہیں رینگتی ہے. ان کے اپنے حقوق کے اوپر بھی احتجاج کروانے کے لیے کہہ دو کہ بھائی 35 روپے ہو گیا باہر نکلاؤ، وہ تب نہیں نکلتے ہیں. کون سی چیز یہ کھاتے ہیں؟ میری تو سمجھ سے بات باہر ہے. جو لوگ فضول، میں تو سوچ رہی ہوں اب ویسے کہ یہ آل دا وے جا کر جو لوگ اتنی بیچارے حق سچ کی جنگیں لڑنے کی انقلابی ہوئے پڑے ہیں، وہ آ کے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جن لوگوں کے لیے آپ انقلابی ہوئے پڑے ہیں وہ کرتے کیا پھر رہے ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. ان کی وہ صرف یہ ان کے لیے تماشا چل رہا ہے کہ آج انہوں پھاڑ لیا چلو بھی تماشا چل رہا ہے. وہ کوئی آپ کی اس نظریے کی، اس قربانی کا کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں. تو لہٰذا بھائی اپنی جنگیں لڑیں لیکن اپنے اسی حساب میں لے کے لڑیں. آپ کے لیے کسی نے نہیں نکلنا باہر. میں تو یہی اسی نتیجے پہ پہنچی ہوں
کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں تماشا لگا ہے، ویوز آپ کو دے دیں گے، چلو جی بیٹھے ہیں وہاں پہ وقت گزارنا ہے تو سن لیا آپ کو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ان کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنی فیملیز کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو پریشان کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر آپ کی ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی قدر ہی نہیں ہے، نہ آپ کے اپنے صحافی حلقے میں اور نہ ہی آپ کی اس عوام میں، جو ویسے ہی پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی ہے کہ اس کو کسی بات کا ہی اثر نہیں ہوتا، کہ ان کو کھوتوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حال ہے. بس ان کو رونا دھونا بیٹھ کے سن لو، وہ سنا دیں گے کسی وقت، لیکن اگر انہیں کہہ لو کہ کوئی عملی طور پر ایک قدم اٹھا کے صرف باہر سڑک پہ ہی آنا ہے، وہ نہیں کر سکتے. یہ ہے یہ بے حس قوم. پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کے لیے عمران خان بھی خوار ہو رہا ہے اور ذلیل ہو رہا ہے جگہ جگہ. وہ بھی آرام سے نواز شریف کی طرح باہر جا کے لندن میں سکون سے چھٹیاں گزارتا، جب کبھی اسٹیبلشمنٹ سے اچھی بن جاتی تو آ جاتا اقتدار میں. یہ پھر ویسے ہی ڈھولے دمالے ڈالتے ہوئے اس کو بھی ریسیو کر ہی لیتے. ان کو بھی تو کر لیتے ہیں اتنے سالوں سے، تو اسے بھی کر لیتے. پتہ نہیں کیوں گولیاں کھا کے یہاں پہ ہمیں خوار ہو رہا ہے اس قوم کے لیے، جس کو نہ کوئی قدر ہے، نہ کوئی احساس ہے، نہ کوئی شعور ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.